हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं। कुछ दिन तक मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पानी दस्तयाब नहीं है, टैंकर माफिया का राज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले रही है। इस सब पर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन आज पानी की ही बात करते हैं पहले, मगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया। छतें गिरी, करंट लगने के वाक़यात हुए, जिसमें 2 बच्चियां जाँ बहक और 3 अफराद ज़ख्मी हुए। पंजाब के दारुल हुकूमत के कई इलाकों में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक, शादमान, बरकत मार्केट, वहदत कॉलोनी, रहमानपुरा में बारिश का पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ। जगह जगह पानी से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। अंडरपास भर गए। दिन भर गाड़ियां, मोटरसाइकिल और दीगर सवारियां सड़कों पर तैरती नजर आईं। इस सूरत हाल के पेश नज़र वासा ने शहर में इमरजेंसी तो नाफिज की, लेकिन वासा के अमले को सैलाब का सा मंजर पेश करती सड़कों से पानी निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कराची में जब बारिशें होती हैं तो यहाँ मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो जाते हैं। वजह बताई जाती है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, लेकिन पंजाब का सबसे ज़्यादा बजट वसूल करने वाला शहर लाहौर ऐसी सूरत हाल बाइस हैरत और बाइस तशवीश है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ के हैं, लेकिन आज तमाम दिन बारिश की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आप ही को नॉमिनेट किया गया और आप इस तमाम मामले को देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ये बताएं कि इतना खर्चा किया, इतना डेवलप किया लाहौर को, और बारिश के बाद फिर ये हाल कि हर सड़क भरी हुई है, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं, लोग निकल नहीं पा रहे घरों से। बिस्मिल्लाह। मसूद भाई, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जब बारिश होती है, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो आपको गाड़ियाँ तैरने के मंजर अमेरिका जैसे मुल्क में भी नजर आते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। और हम तो अच्छा, मुझे ये बता दें इमरान साहब कि लाहौर का बारिश के लिए लाहौर का जो सिस्टम डिजाइन किया गया उसकी कैपेसिटी क्या है? देखें, सिस्टम जो है उनको बारिश को देखकर डिजाइन नहीं किया जाता, इसलिए कि कितने मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है लाहौर में? कितनी मिलीमीटर की बारिश हो जिसको लाहौर का सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है? मैं आपको बता रहा हूं कि बारिश जो है उसका डिपेंड करता है कि कितनी देर होती है, कितनी भी कैपेसिटी हो। अगर 8-10 घंटे की बारिश हो जाएगी, जैसे बारिश अब तक हो रही है, सुबह 5 बजे स्टार्ट हुई थी, अभी भी हो रही है, और अगले 3-4 दिन ये बारिश जो है उसका चांस नहीं है इस तरह से रुकने का, वक्फे वक्फे से होती रहेगी। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, मेरा टेक्निकल सा सवाल है और सीधा सा ये है, मुझे सिर्फ चंद सेकंड चाहिए मसूद भाई, मुझे सिर्फ चंद सेकंड चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखने की बात है कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव थी, क्या लाहौर के अराकीन असेंबली सड़कों पर थे, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसीओ, एमडी वासा और वासा के तमाम स्टाफ, एलडब्ल्यूएमसी का तमाम स्टाफ, टाउन्स का तमाम अमला, क्या वो तमाम सड़कों पर काम कर रहे थे या अपने घरों में सो रहे थे? तो उसका जवाब यह है कि वज़ीर आला पंजाब तुर्की जाने के बावजूद मुतहरक थे और हमसे राब्ते में थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब पूरे लाहौर के अराकीन असेंबली को और वासा के पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। लाहौर में 33 सोर पॉइंट्स हैं जहां पर बारिश का पानी जमा होता है और नहीं निकलता था। ख्वाजा साहब, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। ख्वाजा साहब, इंटरप्ट करना चाहूंगा। वजीर आला साहब एक्टिव थे, हमजा साहब एक्टिव थे, वासा के लोग निकले हुए थे, आप एक्टिव थे। ये चीज मैटर नहीं करती अगर पानी मौजूद था। आपसे मैं जानना ही चाह रहा हूं कि लाहौर का सिस्टम क्या है, वहां कितनी बारिश हो जो वो सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है, और आज कितनी बारिश हुई, क्या वो उससे ज्यादा थी जितने के लिए सिस्टम डिजाइन किया गया है? डेफिनेटली ऐसा है, क्योंकि देखें अब जो हालिया मॉनसून सीजन है उसमें तमाम तर बारिशों के दौरान आपको कहीं भी ऐसा सीन सर बताइए ना कितनी बारिश हुई और सिस्टम में गुंजाइश कितनी है?
دیکھیں میں کوئی واسا کا انجینئر نہیں ہوں جو میں آپ کو اسپیسیفک ایک فگر دے سکوں. میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ واسا کا سسٹم جو ڈیزائن کیا گیا لاہور میں, اس کو وقتاً فوقتاً اس کو انکریز کیا جاتا ہے, اس کی کیپیسٹی کو انہانس کیا جاتا ہے. واسا نے کیا رپورٹ دی سر آپ کو؟ واسا نے کیا رپورٹ دی, کتنی بارش ہوئی؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا مسعود بھائی, بتائیے. 110 ملی میٹر بارش جو ہے وہ مسلسل 8 گھنٹے ریکارڈ کی گئی ہے کہ جو میکسیمم بارش لاہور میں ہوئی ہے وہ 110 ملی میٹر ہوئی ہے, اور ابھی بھی جو ہے اس وقت لاہور میں کچھ جگہوں پر بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ لکشمی چوک کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ لکشمی چوک ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں 2 دن بارش کا پانی نہیں نکلتا تھا اگر اتنی بارش ہوتی تھی. آج لکشمی چوک جو ہے وہ چند گھنٹے میں کلیئر ہو جاتا ہے. آج جب میں میڈیا ٹاک وہاں کھڑا ہو کر کر رہا تھا تو اس پوائنٹ پہ جہاں 1.5 فٹ پانی ہوا کرتا تھا آج وہ کلیئر تھا. آج صرف دیال سنگھ کالج کے آگے پانی تھا, سپریم کورٹ رجسٹری جو ڈوبی رہتی تھی, آج جب میں وہاں 2:30 بجے کے قریب خود گیا تو الحمدللہ وہاں کوئی پانی نہیں تھا. آج وہ بڑے بڑے علاقے جو ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے وہ گریجولی بہت بہتر ہوئے, لیکن اس کے باوجود لاہور کے بہت سارے علاقوں میں پانی موجود ہے. میں بالکل اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن یہ سسٹم پر سوالیہ نشان نہیں ہے. وہ اس لیے کہ قدرتی آفت ہوتی ہے بارش, اس پر کسی انسان کا بس نہیں ہوتا. کیا خواجہ صاحب آج جو بارش ہوئی ہے لاہور میں, کیا ماضی میں اتنی بارش نہیں ہوئی؟ کیا آج کوئی ریکارڈ بن گیا ہے کہ اتنی بارش ہو گئی ہے؟ ریکارڈ نہیں بنا ہے خواجہ صاحب, ریکارڈ نہیں بنا ہے. آج جتنی بارش ہوئی ہے ماضی میں بھی اتنی بارشیں ہوتی رہی ہیں. میگا پروجیکٹس آپ نے جو شروع کیے تو اس میں اتنی استطاعت کیوں نہیں ہے کہ یہ وہ بارشیں جو روٹین میں ہوتی رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا ریکارڈ بن گیا ہے. پھر اتنا پانی کیوں جمع ہوا؟ دیکھیں مسعود بھائی, یہ بالکل میگا پروجیکٹس والی بات نہیں ہے. لاہور کو الحمدللہ ہم نے چیلنج کے ساتھ جتنا ڈیولپ کیا, کسی پاکستان کے کسی اور شہر میں کسی گورنمنٹ نے اس کو کسی کو شہر کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا. اس کے باوجود اب میں نے آپ کو امریکہ کی مثال دے دی ہے جس کی طرف ساری دنیا دیکھتی ہے. جب وہاں پر بارش ہوتی ہے تو گاڑیاں تیرتی نظر آتی ہیں. تو یہ تو ہمارا ترقی پذیر ملک ہے. جب روٹین سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی اس کو کچھ وقت لگے گا. میرے پاس ایک گلاس ہے جس میں جتنا پانی ہوگا آپ اس سے اوور کیپیسٹی ڈالیں گے تو اس گلاس کا پانی اوور فلو ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پانی کتنی دیر میں نکلا. آج آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ پرانی باتیں ہوا کرتی تھی, پانی ایک دن میں نکلتا تھا. آج آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو چیک کرنا تھا. میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں نے تمام واسا کے ڈسپوزل سٹیشن کو چیک کرنا تھا کہ وہ فنکشنل ہیں, ان میں سے کوئی بند تو نہیں ہے. واسا کے جو 33 سور پوائنٹس ہیں وہاں پر جو واسا کے کیمپس ہیں وہاں جو LWMC کے لوگ ہیں کیا وہ سڑک پر اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا LWMC کے لوگ جو ہیں وہ جو پانی کی نکاسی میں آپ نے یہ ذمہ داری لی خواجہ صاحب, آپ نے یہ ذمہ داری لی اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کی استطاعت کیا ہے؟ بارش جو ہوئی ہے یہ کوئی ریکارڈ بارش نہیں ہے. آپ کا سسٹم, آپ کے سسٹم کی ورکنگ کیا ہے؟ آپ کے پاس مین پاور کیا ہے؟ آپ کتنی استطاعت رکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا سر؟ بالکل مین پاور کا مجھے پتا ہے ہمارے پاس کیا مین پاور ہے. آپ کے سسٹم کی کیپیسٹی کیا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ایک SOP ہے, ہمارے 15 سے 20 لوگ ہر سور پوائنٹ پر موجود ہوتے ہیں, واسا کے ٹیکنیکل لوگ اور اس کے علاوہ LWMC کے لوگ. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنا کیس یہ پلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بارش جو ہے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. بارش جو ہے وہ توقع سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, توقع سے کم بھی ہو سکتی ہے. پورا مونسون گزر گیا, الحمدللہ کوئی سین کریٹ نہیں ہوا, تمام چیزیں چلتی رہیں. آج بارش اتنی زیادہ تھی کہ آج کچھ وقت کے لیے لاہور جو ہے وہ ضرور اس میں پرابلم آئی. بہت بہت شکریہ خواجہ عمران نذیر صاحب. آج سارا دن وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کے معاملات کو مانیٹر کرتے رہے, بارش کا پانی کہیں جمع نہ ہو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کمانڈ کر رہا ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جو بارش ہوئی ہے وہ آج کوئی ریکارڈ بارش نہیں ہے, پہلے بھی اتنی بارش ہوتی رہی ہے لاہور میں, اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا سسٹم کس کیپیسٹی پر رن کرتا ہے. تو یقینی طور پر وہ جو صورتحال میں نظر آئی وہ صورتحال نظر آنی ہی چاہیے تھی. یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پانی ہی کی, لیکن یہ پانی کراچی کا ہے جو کراچی والوں کو نہیں مل رہا.
वाटर बोर्ड बेबस है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है। कराची के शहरी पानी को तरस रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका है जहां पानी दस्तयाब नहीं होता। कराची में इस वक्त पानी की रोजाना ज़रूरत लगभग 1000 मिलियन गैलन है, लेकिन शहर को सप्लाई की जो मिकदार है वो 600 मिलियन गैलन है, जिसकी वजह से शहरी अपने हिस्से का तकरीबन 400 मिलियन गैलन पानी टैंकर माफिया से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के ज़्यादातर इलाकों की लाइनों और नलकों में पानी का पीने का पानी नहीं आता और शहर की बड़ी आबादी तकरीबन 20 कानूनी और 80 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट से टैंकर के ज़रिए पानी खरीदने पर मजबूर है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में समाअत भी हुई और जिसके दौरान अदालत उज़्मा ने वाटर बोर्ड हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। समाअत के दौरान जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि वाटर माफिया ने कराची के शहरियों को गिरगमाल बना रखा है। कराची में पानी की कमी की वजह वाटर बोर्ड की बद इंतजामी है। शहर से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने भी रिमार्क्स दिए और इस मौके पर उनका कहना यह था कि कराची के शहरी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की मुकम्मल तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। कराची के शहरियों को दरपेश पानी के मसाइल पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एमडी वाटर बोर्ड जनाब मिसबाउद्दीन फरीद साहब, जो आज गैर कानूनी हाइड्रेंट केस में समाअत के दौरान अदालत में भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा साहब। सब एक तवील कहानी है इस पूरे मामले की, सालों से हम इसे कवर कर रहे हैं और रटे रटाई से सवाल और रटे रटाई से अब जवाब मालूम होते हैं। अब अदालत भी इस पर नोटिस ले रही है, आप भी एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं, मसला हल कैसे क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आपने खुद ही पहले सवाल का जवाब दिया है कि कराची में 1000 मिलियन गैलन की ज़रूरत है कराची की सनती तरक्की के लिए, कराची की कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए और कराची की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को, आबादी की रिक्वायरमेंट को करने के लिए। अब आप ये बताएं कि वो कौन सा नुस्खा कीमिया है कि जिसमें आधे पानी में कराची को मैनेज किया जाए। देखिए, वाटर जिक्र कर रहे हैं इस बात की कि 600 मिलियन गैलन ही है क्योंकि बारिशें हो गई हैं, हब डैम भर गया है। देखिए, 550 मिलियन हब डैम से पंप होता है और अभी जो पानी आया उसमें 60 मिलियन गैलन हब डैम से आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 600 मिलियन पानी जो है, लेकिन इसमें लॉसेस वगैरह शामिल नहीं है। आज मैंने ये बताने की भी कोशिश की कि जनाब पंपिंग के लॉसेस होते हैं, मतलब पिलफरेज है, थेफ्ट है, ये बहुत सारी चीज़ों में शामिल है और कराची का पेचीदा गुंजलक निज़ाम भी है। कराची की कच्ची आबादियाँ, कराची में बढ़ती हुई कसीरों, आपकी वेबसाइट कहती है कि कराची में पानी जब आ रहा होता है तो उस दौरान ही कुछ 35% पानी चोरी हो जाता है। नहीं, ये तमाम ये लॉसेस के साथ ये लॉसेस है। इन लॉसेस को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, लॉसेस की जो है ना, मुझे आज उम्मीद है कि आप मौका देंगे, मुझे मौका मिल गया है। तो कराची में जो पंपिंग के लॉसेस हैं, जो उसमें पिलफरेज का इम्कान होता है, ट्रंक मेन के लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस और वो तमाम लॉसेस जो घरों में जाने के बाद भी आपको मालूम है घरों में भी लॉसेस होता है, तो वो जो है यकीनन 30 से 35% जो है ना वो शुमार किए जाते हैं। रोका कैसे जा सकता है? देखिए, रोका तो ये किया जाता है, कराची का जो पुराना निज़ाम है इसको कंप्लीट रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? देखिए, इसमें अरबों खरबों रुपए की एक प्रोजेक्ट जो है, सिर्फ हम अभी K4 का 260 मिलियन कर रहे हैं, तो सिर्फ उस कन्वेंस सिस्टम को डालने के लिए 25 अरब रुपए की ज़रूरत है। तो कराची में जो डला हुआ वाटर एंड सीवरेज का निज़ाम है दोनों, इसको आप कंप्लीट रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। तो ये 2.5 करोड़ की आबादी के लिए 25 अरब रुपए बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ इसको, लेकिन ये वसाइल की बात है ना कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अभी हमारे जो नए मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पे बड़ी एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फौरन K4 को मंजूर किया। 65 मिलियन तो बिस्बा साहब कितने अरसे से मंजूर हो रहा है, इसके कितनी मरतबा तो संगे बुनियाद रखा गया, बन के तो नहीं दे रहा। नहीं, वो तो स्टार्ट हो गया। अब आ जाए जो सबसे अहम मामला है, हाइड्रेंट, कानूनी हाइड्रेंट, गैर कानूनी हाइड्रेंट। ये गैर कानूनी हाइड्रेंट खत्म नहीं होते, कानूनी हाइड्रेंट जिन्हें आप कहते हैं वहां से भी चोरी हो रही होती है। देखिए, ये बात ज़रूरी है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट्स को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वहाँ से रिकवरी की ज़रूरत क्यों है? देखिए, कराची में जो पानी कम है, आप ये खुद फरमा रहे हैं कि कराची में पानी कम है, तो कराची के बहुत सारे पॉकेट्स में
دیکھیں کمی تو ہے نا, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. اب کمی ہے, کمی کے بعد جو پیسہ خرچ کر سکتا ہے وہ پانی خرید لے, جس کا پیسہ نہیں اس کو پانی نہیں ملے گا. کراچی جو سب سے بڑے خریدار ہیں ٹینکر کے, میں آپ کو اگین یہ بتاتا ہوں کہ کراچی کی انڈسٹریز پانی زیادہ خریدتی ہیں, ان کی اپنی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ 68% کراچی کو ایکسچیکر دیتے ہیں, یہی کورنگی کا انڈسٹریل ایریا ہے, سائٹ کا انڈسٹریل ایریا. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہمارے ڈیفنس کے باسی ہیں وہ بھی بہت زیادہ پانی دیتے ہیں. غریب کو پانی پینے کو ملے نہ ملے, جو پیسے دے اس کو پانی ملے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ غریب کو پانی نہیں ملتا. میں یہ بات مانتا ہوں کہ کراچی میں جو بحران پانی کا بنا وہ ہب ڈیم میں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے تھا. اور مصباح صاحب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا, سالوں سے میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں, پروگرامز کرتا ہوں, آپ سے درجنوں مرتبہ ملاقات ہوئی ہے پروگرام کے سلسلے میں ہی, اس بات ہوئی ہے, یہ رٹے رٹائی سے سوال اور جواب ہیں. آگے کیوں کب بڑھیں گے؟ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اپنی بات کر دیں گے. آپ نے مجھے بلایا ہے, آپ نے مجھے بلایا تو واٹر بورڈ کا میرا موقف تو لینا. آج کورٹ نے بھی مجھے 2.5 گھنٹے سنا ہے, اس میں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں سالوں سے سن رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. آج میں نے واٹر بورڈ کا کمپلیٹ مقدمہ یہ کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کیسے کر سکتا ہے. یس میں مانتا ہوں کہ وال مینوں کی بدماشی ہے کسی اسٹیج پہ, کہ نیچے کی حرار کی وہ اچھا کام نہیں کرتی. اس بات کا امکان میں بالکل رکھتا ہوں, اور میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ نیچے کی سطح پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوتا, بہت زیادہ موٹیویشن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو کراچی میں کثیر المنزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, جو ایک بلڈنگ جو ہے وہ کراچی میں مطلب ایک پوری لوکیلٹی کا پانی زبردستی کنیکشن لیتا ہے, زبردستی آپ کنیکشن دیتے ہیں, آپ کے لائن مین کنیکشن دیتے ہیں, آپ کا عملہ اس میں شامل ہوتا ہے, آپ انہیں نکالتے نہیں ہیں, وہ آپ کے یہاں کام کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ برسہ برس سے کراچی میں تھا, اس کا ایک قانون تھا کہ وہ واٹر بورڈ کی این او سی طلب کرے گا. اب 11 سال سے ایک واٹر بورڈ کی این او سی نہیں مانگی جاتی. واٹر بورڈ یہ تو متعلقہ ادارے بتائیں. کون سا ادارہ؟ وہ ایس بی سی ہے. ایس بی سی اس کا نقشہ کراچی ماسٹر. بس میں میرے خیال میں اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 2 درجن سے زیادہ دفعہ میں یہ توجہ دلا چکا ہوں, اور ابھی منسٹر صاحب نے اس پہ آرڈرز دیے ہیں. لیکن لیٹس سی کہ وہ آرڈر تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں. آرڈر ہوتے رہتے ہیں, عمل کچھ نہیں ہوتا. یہ ٹینکر مافیا کیا ہے؟ دیکھیں یقیناً, دیکھیں میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ جتنے غیر قانونی ہائیڈنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, اب اتنی نہیں رہے. آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے رینجرز کی مدد سے 193 اور میں آئی ہیو پروف کہ اس کی جو ہم نے ایف آئی آرز کٹائی ہیں. سن لیجیے میری پوری بات. 193 ہائیڈنٹ کاٹے گئے, جس میں پوری کتابیں آپ کی دیکھی ہیں, دیکھیے نا, بالکل دیکھی ہیں. اچھا اس کے بعد قانون کا پولیس کہتی ہے فالو نہیں کرتے. جی پولیس کہتی ہے فالو نہیں کرتے آپ. نہیں, ہم کیا تعاون کریں گے؟ ہم نے تو ابھی پرسوں بھی 3-4 ہائیڈنٹ کاٹے ہیں, اس میں ایف آئی آر کاٹنے کے لیے. کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ابھی چلا رہی ہیں ہیڈفنٹس؟ نہیں, وہ نہیں چلاتے, لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ واٹر بورڈ کے ساتھ ابھی واٹر بورڈ اپنا تھانہ بنا رہا ہے اسی کشمکش سے باہر نکلنے کے لیے. واٹر بورڈ اپنا بھی کر رہا ہے. دیکھیے ہائیڈنٹ کے بارے میں 2 باتیں صرف کروں گا کہ واٹر بورڈ کے لیگل 24 ہائیڈنٹ تھے, جس کو ہم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے, ان کا ڈیوریشن زیادہ ہے, میں اس کو 11 یا 12 تک لے آیا ہوں کراچی میں. اب اس کے بعد بھی ہم اس کو بتدریج کم کر رہے ہیں. اب کراچی میں پانی کا بحران کی شدت میں کمی ہونے کا امکان ہے. ہب ڈیم سے پانی اگر یہ 100 ملین ہمارا ہو گیا, آج بھی ہب ڈیم میں پانی آ رہا ہے, پیچھے بارشیں ہو رہی ہیں تو آج بھی 2-3 انچ پانی آیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر تھوڑا اور پانی آ گیا تو کراچی میں مافیا کون ہے؟ دیکھیں مافیا کئی قسم کی ہیں. اس میں غیر قانونی کنیکشن مافیا ہے, وہ لوگ ہیں جو سب سوائل کے نام پہ بھی پانی بیچتے ہیں. مافیا وہ بھی یقیناً جو اللیگل ہائیڈنٹ تھے وہ بھی معمار آباد میں, احسن آباد میں یا ناردرن. آپ کے ہائیڈنٹ سے پانی چوری نہیں ہوتا؟ نہیں, ہمارے ہائیڈنٹ پہ یہ ضرور ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے اس پہ مجھے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جی اس سے ریکوری زیادہ آنی چاہیے. اور میں ریکوری زیادہ آنی چاہیے. کم از کم 4 سال سے تو سن رہا ہوں. نہیں, اب بہتر بھی ہوئی ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال آپ نہیں کرتے, کھاتوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہی پرانا طریقہ کار ہے, چوری اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے. دیکھیں نہیں اپنے, نہیں میں ایک بات آپ نے کہا کہ 80% نہیں, مجھے ایک بات نہیں, رائے نہیں, آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے. اب مجھے کہنے دیں نا, پوری بات کہنے دیں. وہاں پر جو بھی شخص آتا ہے پانی لینے کے لیے اسے ایک کرچی پرچی دی جاتی ہے, اس کا اندراج ہاتھ سے رجسٹر میں کیا جاتا ہے. وہ شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہے وہ اندراج کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے, وہ کتنے پیسے لے کتنے پیسے میں ڈیل کرے, کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, قاعدہ موجود ہے. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. ہاتھ سے لکھا جاتا ہے.
نہیں ہاتھ سے لکھا جانا اس کو ہاتھ سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے ہائیڈرنٹس کی ایک جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 40% ٹینکر وہ جی پی ایس کی مد میں دے گا جنرل پبلک ٹینکر کو. اس کے بعد اس میں کمپلیمنٹری سروس جو اب وزیر اعلیٰ کے آرڈر پہ متاثرہ علاقوں کے لیے چل رہی ہے اس کا بھی میرا خیال میں 20% کے لگ بھگ جو ہے اس کے نمبر آف ٹینکرز جاتے ہیں. اور یقیناً کچھ سینئر حکام کو جاتے ہیں لیکن اب ہم نے ان کے بھی پیسے لینے شروع کر دی تو کمپلیمنٹری سروس آلموسٹ بند ہو کے رہ گئی ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ اتنے فیصد پانی, دیکھیے آپ پرانے آدمی ہیں, آپ بھی بہت انٹرویو کرتے ہیں, آپ کی معلومات بھی بہت ہے, لیکن میں ایک یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کراچی میں جتنے بھی ہائیڈرنٹ ہیں واٹر بورڈ کے یہ صبح شام بھی چلیں, اپنی استعداد کار سے زیادہ بھی چلیں تو کراچی چلتے ہیں چلے, میں یہ بھی مان لیتا ہوں, لیکن یہ کراچی کی جو واٹر سپلائی ہے اس کا 5% سے زیادہ پانی کیٹر نہیں کر سکتے, ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے. میں اس پہ ہر آدمی کو مناظرے کے خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, خدا کا شکر ہے اگر ایسا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ مصباح الدین فرید صاحب کہ جیسا فرما رہے ہیں 5% پانی کیٹر نہیں کر سکتے. جو 5% کیٹر کرتے ہیں سڑکوں کا برا حال کیا ہوا ہے, گاڑیوں کے چلنے کی جگہ نہیں ملتی, جن جگہوں پر یہ ہوتے ہیں وہاں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, بہت برا حال ہوتا ہے. مگر جو جواب آج ہمارے پاس موجود ہے, آج سے 4 سال پہلے بھی وہی موجود تھا, 5 سال پہلے بھی وہی موجود تھا اور آج بھی وہی جواب موجود ہے. حکومت سندھ کو آگے بڑھنا ہوگا, جو ضروری منصوبے زیر التوا ہیں ان کو بھی مکمل کرنا ہوگا, مزید بھی منصوبے شروع کرنے ہوں گے کیونکہ جس طرح سے شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے یہ مسئلہ آنے والے وقتوں میں مزید گھمبیر ہو جائے گا. بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں مسعود رضا. کامران خان صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں لہذا کچھ دن تک میرا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں رہے گا. منزل نہیں رہنما چاہیے, قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. یہ وہ چند نعرے ہیں جن کے زور پر الطاف حسین نے برسوں ملک سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی ایم کیو ایم اور اس کے ذریعے کراچی پر اپنی گرفت مضبوط رکھی. لیکن پچھلے چند برسوں میں ایم کیو ایم کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے اور پھر اس ہفتے بالآخر سیاسی ہلچل کا وہ مرحلہ آن پہنچا جب پاکستان میں متحدہ کے رہنماؤں کو کہنا پڑا کہ پارٹی اپنے قائد کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی. ڈاکٹر فاروق ستار برسوں الطاف حسین کے بیانات کا دفاع کرتے رہے, لیکن منگل کے روز انہیں بالآخر ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے درمیان ایک لکیر کھینچنی پڑی, جس کے بعد الطاف حسین نے بھی اس کی توثیق کی. لیکن جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سے ہر شخص اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. ایم کیو ایم کے ناقدین یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں, ان کے یہ نقطہ نظر تقویت پا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ حربے الطاف حسین اور ان کی جماعت کو دراصل بچانے کی ایک کوشش ہے تاکہ ایم کیو ایم کو سیاست میں فعال رکھا جا سکے. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں بہتری اور آپریشن میں نرمی آئے, بلدیاتی اداروں کے ذریعے ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کچھ اسپیس مل جائے اور پارٹی کو موجودہ مشکلات سے نکالا جا سکے. یوں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے درمیان بظاہر علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق نہیں ہوئی ہے اور ابھی رجوع کی بہت گنجائش باقی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسی صورتحال ایم کیو ایم میں ہمیں نظر آ رہی ہے. بات ہے دسمبر 1992 کی, جب الطاف حسین کو پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی قیادت نے عملی طور پر علیحدہ کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین عظیم احمد طارق کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا. اس وقت بھی 9-0 بند کر دیا گیا تھا جیسے آج کیا گیا, لیکن 3 ماہ بعد رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور الطاف حسین دوبارہ فعال ہو گئے اور رابطہ کمیٹی کے کنوینر مرحوم اشتیاق اظہر نے 9-0 کو آباد کیا تھا. الطاف حسین جہاں ایم کیو ایم کے لیے مشکلات کا باعث بنتے رہے, وہیں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایم کیو ایم کو یکجا رکھنے اور اس کے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کی علامت بھی الطاف حسین کو ہی سمجھا جاتا ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے الطاف حسین کو چھوڑ دینے سے ایم کیو ایم بکھر سکتی ہے. آج ایم کیو ایم کے گڑھ 9-0 مکہ چوک الطاف حسین, وہاں سے الطاف حسین کی تصویریں ہٹا جا رہی ہیں. کراچی سے لے کر حیدرآباد تک اور سندھ میں جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کے دفاتر ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ الطاف حسین اب ماضی کا حصہ بن گئے ہیں. ایم کیو ایم کے آئین میں الطاف حسین کو بانی اور قائد تحریر کیا گیا ہے، جس کی روح سے پارٹی کی باقی قیادت کوئی بھی فیصلہ کرے اس کی توثیق الطاف حسین سے کرانا ہوگی. اب یہ صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ عملی طور پر کس طرح سے کر کے دکھایا جائے گا، کیونکہ عملی طور پر ہمیں ایم کیو ایم کے اندر تبدیلی نظر نہیں آ رہی، زبانی جمع خرچ ضرور موجود ہے. اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب زاہد حسین صاحب. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس گتھی کو سلجھانے میں ہماری مدد کیجئے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک سمت میں جا رہی ہے متحدہ؟ فاروق ستار صاحب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یا ابھی بہت سے اقدامات ہیں جو عملی طور پہ انہیں کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فاروق ستار اور دوسرے جو اراکین ہیں کراچی رابطہ کمیٹی کے، ان کے اوپر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ الطاف حسین کو ڈس ایسوسیٹ کریں، ڈس اون کریں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پہ انہوں نے الطاف حسین کو رد نہیں کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیپریشن تو ہو گئی ہے، ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، اور اگر یہ چلتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ختم ہو جائے گی، پاکستان میں چل نہیں سکتی اس لحاظ سے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب اگر سیپریشن ہوتی ہے اور اس میں اگر ڈیورس پوری طرح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گنجائش باقی رہتی ہے. اور آپ کی بات جو پہلے تھی کہ پہلے بھی اس قسم کی واقعات ہو چکے ہیں جہاں پہ الطاف حسین نے اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہی اصل میں تنظیم کا سب سے بڑا مسئلہ ایم کیو ایم کا وہ یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہے کہ نظریات طور پہ اتنی زیادہ نہیں بنی تھی جتنی ایک فرد کے گرد بنی تھی. مجھے کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی ہے جس کا یہ نعرہ ہو کہ ہمیں قائد چاہیے، منزل نہیں چاہیے، یا قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے جو کارکن تھے، ان کے سپورٹرز تھے، ان کو پوری طرح اس بات پہ کیا گیا تھا کہ الطاف حسین پارٹی ہیں اور الطاف حسین کے بغیر پارٹی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اس میں سب کا قصور ہے، کیونکہ پوری پارٹی اسی طرح سے بنی تھی اور الطاف حسین کی پوری کوشش یہی رہی تھی کہ کوئی قیادت جو ہے وہ بڑھ نہیں پائے. اب عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ ایم کیو ایم کی جتنی بھی جو فاؤنڈرز کہلاتے ہیں، جتنے لوگ اور تھے، وہ سب کے سب جو ہے ایک پرسرار ان کی موت ہوئی ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس کی ذمہ دار بھی جو ہے ایم کیو ایم ہے. تو ایسی تنظیم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ اپنے طور پہ پوری طرح علیحدہ کر سکیں. دیکھیں، یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ فاروق ستار ہوں، چاہے عامر خان ہوں یا اور بھی ہوں، ان کو یہ احساس تو ہے کہ یہ ان کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے سامنے بہت مسائل بھی ہیں کہ اگر پوری طرح یہ جیسے مصطفیٰ کمال نے کیا، اگر وہ پوری طرح اپنا آپ کو علیحدہ کرتے ہیں یا نئی کوئی پارٹی بناتے ہیں تو پھر وہ متحدہ جو ہے کہ اس کے لوگ کارکن جو ہیں ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. میرے خیال ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ آہستہ اور بتدریج جو ہے اپنے آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ کریں، اور یہ ایک جو ہے کافی عرصے. لیکن الطاف حسین خود ایسی کارروائی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کسی طور کا بھی ناطہ الطاف حسین کے ساتھ رکھ سکیں. میں یہی سے گفتگو آپ سے آگے بڑھاؤں گا زاہد صاحب، کے بعد اسی جگہ سے گفتگو آپ سے آگے بڑھاؤں گا. قمر الزمان کائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کائرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. لگتا یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے قائد کو بالکل الگ کریں، منشور سے بھی ان کا نام نکالیں. حلف اٹھایا جاتا ہے متحدہ میں، ہر کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے قائد کی وفاداری کا حلف اٹھائے، اس حلف کو تبدیل کریں. یہ مطالبہ اگر موجود ہے تو کتنا جائز ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بنیادی طور پہ الطاف حسین صاحب اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اس کا جو سٹرکچر کھڑا کیا تھا، جس طرح بھی کہا جا رہا تھا، ظفر صاحب کہہ رہے تھے، یہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے. یہ ایک آرگنائزیشن ملٹی لیئرڈ پارٹی کے طور پہ ہے. ملٹی لیئرڈ ایسے کہ اس کا ایک فیس ہے جو پولیٹیکل ہے، جو لیسر امپورٹنٹ ہے، جو ان کا آرگنائزیشنل سٹرینتھ ہے، جو عام عوام کے ساتھ رابطے میں ہے، جو ان کے یونٹ کمانڈر ہیں، جو سیکٹر کمانڈرز ہیں، جو ان کے لیے بہت سارا ریونیو بھی اکٹھا کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہیومن ریسورس بھی ہیں، اور ان کے سارے آپریشنز کے انچارج وہ ہیں. بلکہ یہاں تک بھی سنا جاتا ہے، زاہد صاحب اس کی زیادہ بہتر بتا سکیں گے،
کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں, جو پولیٹیکل ونگ نہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ونگ ہے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ پولیٹیکل ونگ کے کسی بندے کو کسی وقت کوئی سزا دے سکتا ہے, جزا دے سکتا ہے. اور وہ جو ونگ ہے, جو ان کا ایڈمنسٹریٹو ونگ ہے, وہ اس پولیٹیکل ونگ کے ساتھ نہیں ہے, جس کی قیادت یا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, جس کی قیادت فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے فاروق ستار صاحب کو بھرپور اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو ان سے کروایا جانے کی خواہش ہے, یا وہ اس وقت جو پوز کر رہے ہیں وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. کئی طرح فیزز آئے ہیں MKM کی ہسٹری میں, اور یہ فیز ذرا زیادہ ٹیڑھا اور زیادہ مشکل آیا ہے. لیکن ان کا خیال یہ ہے, ان کا تجربہ بھی یہی ہے کہ ماضی میں بھی الطاف حسین صاحب نے اس طرح کی گفتگو کی ہے اور بہت دفعہ بڑی تلخ باتیں کہی ہیں, پاکستان کے خلاف بھی کہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کہی ہیں, لیکن وہ وقت گزرنے کے بعد سافٹ آؤٹ ہو گئی. اب بھی یہ تو فاروق ستار صاحب سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو معافی نہیں ہوتے. ٹھیک, میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ مطالبہ ہے, یہ دباؤ ہے فاروق ستار صاحب پر کہ وہ باقاعدہ یہ اعلان کریں کہ متحدہ کے قائد سے کوئی تعلق نہیں ہے, منشور میں ان کا نام نہ ہو, حلف میں ان کا نام نہ ہو. کیا یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے, جائز ہے؟ دیکھیے, جماعتیں باہر سے نہیں توڑی جا سکتی. انٹرنلی اگر فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ یہ خود سمجھے, اپنے تئیں یہ اقرار کرے کہ ہاں جو کچھ ہوتا رہا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, اگر وہ خود ولفلی کرتے ہیں تو پھر اس کے معنی بالکل مختلف ہوں گے. اور اگر ان سے کروایا جا رہا ہے تو یہ فروٹفل نہیں ہوگا, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ان کی لائلٹی, ان کی سوچ, ان کی فکر وہی کھڑی ہے جہاں الطاف حسین صاحب کی ہے. جب تک یہ فکری تضاد جو ہے, فکری تضاد جو ہے یہ عملی تضاد کی صورت اختیار نہیں کرتا, یہ عملی تضاد فکری تضاد کی صورت اختیار نہیں کرتا, یہ امپوسیبل ہے کہ یہ کوئی بڑا فرق ڈال سکے. اچھا ظاہر صاحب, کیا فاروق ستار صاحب اس پوزیشن میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں اور الطاف حسین کو پارٹی سے بالکل الگ کر سکتے ہیں, جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا؟ نہیں, بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے MKM کا, وہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس سے بالکل علیحدہ ہے. دیکھیں, یہاں پہ رابطہ کمیٹی کو راتوں رات نکالا جاتا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے پٹوایا جاتا رہا ہے, تو آپ اتنے انداز لگائیے کہ الطاف حسین نے ایک بات تو بہت صاف طریقے سے کی ہے کہ جو ہے انہوں نے کسی کو ابھرنے نہیں دیا ہے. کہنے کے تو فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ کنوینئر بھی ہیں, یہاں کے انچارج بھی ہیں, لیکن ان کی حیثیت یہ تھی کہ پچھلے 1 سال پہلے جو ہے باقاعدہ انہوں نے کارکنوں کے ذریعے ان کی پٹائی بھی کروا دی تھی. اور یہ چیز جو ہے آپ کو اس لیے نظر بھی آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی الطاف حسین نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی لگاتار 2 ہفتے تک ایک اسپوکسمین پارٹی کا رہا ہے. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم ان سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. قاہرہ صاحب, جو توقع فاروق ستار صاحب سے کی جا رہی ہے, فاروق ستار صاحب کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ انہیں بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا, مگر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر وہ فیصلہ کریں. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, اور کیا فاروق ستار صاحب ایسا کر بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرا ذاتی خیال ہے فاروق ستار صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, ان کا MKM میں بڑی حیثیت, بڑا عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں, بڑے سینئر آدمی ہیں, لیکن MKM کے اندر کسی کارکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ الطاف حسین صاحب کے قریب ہے. ان کے نظروں میں اس کی حیثیت ہے تو وہ بڑا معتبر ہے, باوقار ہے. آج وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائے اور اس کو MKM ڈس اون کر دے تو اس کے ساتھ 10 لوگ بھی نہیں جائیں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فاروق ستار صاحب ہیں, اگر تو MKM خود پوری جماعت یا جماعت کی میجورٹی عقلی فکری استدلال سے الگ ہوتی ہے خود, تو پھر تو یہ ہے کہ ان کے اندر سے یہ تبدیلی کا ایک نعرہ اٹھ رہا ہے. اگر آپ اوپر سے فورس کریں گے تو پھر یہ وقتی طور پہ آپ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام تو کر لیں گے, عملاً وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ MKM کے اندر کوئی بڑی ڈنٹ ڈال سکے, اس کو چینج کر سکے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, میرا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ فاروق ستار صاحب کے پاس اپنی جماعت کھڑی کرنا, الطاف حسین صاحب سے اپنے ناطے بالکل ختم کرنا, یہ شاید ممکن نہ ہو. ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ وہ سیاست کوئٹ کر دیں, وہ کہیں جی میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے, اس صورت میں نہیں چل سکتا. وہ MKM کو چھوڑ کے الطاف حسین صاحب سے منہ موڑ کے میرا نہیں خیال کہ سروائیو کر سکے, ان کا گروپ سروائیو کر سکے.
फिजिकली भी उनके लिए प्रॉब्लम होगा और प्रैक्टिकली भी उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक, अगर यहाँ आप समझते हैं कि ऐसा है तो फिर हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आज अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें कराची से लेकर हैदराबाद तक उतरना शुरू हो चुकी हैं। मुक्का चौक का नाम तब्दील हो रहा है, एमक्यूएम के दफातर मिस्मार किए जा रहे हैं। तो अब एमक्यूएम का ये बिल्कुल आखिरी वक्त है। जाहिद साहब, एमक्यूएम का आखिरी वक्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन को इससे पहले इस किस्म का चैलेंज कभी भी नहीं आया था। जो आप बात कर रहे थे 92 की या उसके बाद की, लेकिन ये नौबत नहीं आई थी। मेरा ख्याल ये है कि अल्ताफ हुसैन के दिन तो गिरे जा सकते हैं कि वो उनका शायद ये हो जाएगा कि तलाक हो जाए, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि एमक्यूएम किस हैसियत में बरकरार रहेगी। सिर्फ एक उम्मीद नज़र आती है जो कि एमक्यूएम को आगे शायद फारूक सत्तार साहब संभाल सकें, अगर ये इनके मेंबरान नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट के मेंबरान और सिंध असेंबली में जो इनके लोग हैं उसमें तकरीबन अगर 90% 100% ना सही, अगर 90% लोग जो है फारूक सत्तार के पीछे खड़े होते हैं और वाज़े तौर पे ये ऐलान करते हैं कि अल्ताफ हुसैन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बहुत लंबा अरसा रहेगा क्योंकि अल्ताफ हुसैन खामोश नहीं बैठेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस को होना चाहिए। आपकी ये बिल्कुल ये बात पहुंच रही है। जाहिद साहब, आपके सामने ये सवाल रखना चाहूंगा कि क्या इस वक्त फारूक सत्तार साहब को मौका देना चाहिए कि वो इस फिक्र की जिसका जिक्र कर रहे हैं कायरा साहब, इस फिक्र को अपने लोगों तक पहुंचा सकें और जो टाइम उनको चाहिए वो टाइम उनको दिया जाए, या क्योंकि माजी का तजुर्बा मौजूद है, मैंने इब्तिदाइया में भी जिक्र किया था कि माजी में भी अल्ताफ हुसैन साहब को अलग किया गया था और कुछ अरसे बाद वो दोबारा आ गए थे। तो इस बार क्या इनको मौका देना चाहिए या पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो जाएगा अगर ये नहीं होंगे तो? मैं बात देखिए, एक बात तो ठीक है जो आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी चीज हुई थी, लेकिन जो अब जो हुआ है वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अल्ताफ हुसैन ने जो तकरीर की थी वो उनके ऊपर बहुत ज़रब लगी है, क्योंकि इनके कारकुन भी जो इनके साथ थे, सॉरी मैं आपसे पूछना कुछ और चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूं, कैसे इनके सपोर्ट थे वो अलहदा होंगे, वो लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। इनकी तकरीर का जो है उसमें पार्टी के अंदर बहुत मायूसी यकीनन फैली होगी। तो अल्ताफ हुसैन का जोर टूटा है, मैं समझता हूं टूटा है, लेकिन उसको ये था कि ये बात कायरा साहब की बिल्कुल सही है कि ये अमल जो है वो पार्टी के अंदर ही से हो सकता है। ठीक, और ये जो है इसको वाज़े तौर पे आगे चल के इनको फैसला करना पड़ेगा फारूक सत्तार साहब को और दूसरे लोगों को जो इनके साथ हैं कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो कायरा साहब की कि बाहर से कोई ऐसी चीज ना की जाए जिससे ये जाहिर हो कि ये जो है कोई इस्टेब्लिशमेंट के जरिए इनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब भी यही हुआ है तो उसके असरात दूसरे हुए। बिल्कुल ठीक, आपकी बात पहुंची जाहिद साहब। इस सारे अमल में जी कायरा साहब, एक चीज मैं कह लूं जी, इस सारे अमल में एक चीज बड़ी डिफाइनिंग होगी जिसका बड़ा हतमी फैसला कुन रोल होगा। अल्ताफ हुसैन साहब के बाद अब जो इस वक्त जो क़यादत बैठी हुई है, फारूक सत्तार साहब या उनके साथ जो लोग हैं, क्या पहले वो फिक्री तौर पे, अकली तौर पे, दिली तौर पे अल्ताफ हुसैन साहब को डिसोन कर रहे हैं? लेकिन उनकी स्पीचेज आज तक जितनी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अब तक हमने सुनी, अब दिल के हाल तो खुदा जानता है, जो सुना वो तो यही है ना कि जी हम उनके इस जो जुमले उन्होंने कहे, ये जो स्पीच उन्होंने की, ये जो उन्होंने इस्तदलाल दिया, हम इसके साथ तो नहीं है, बट वो हमारे लीडर हैं। अगर आपने ये करना है तो फिर फारूक साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टाइम गेन करने की कोशिश है। और अगर वो सारे, जिस तरह जाहिद साहब भी कह रहे हैं, मेरा भी इस्तदलाल ये है, मैं समझ ये रहा हूं कि ये जो इस दफा उन्होंने तकरीर करके पाकिस्तान को गालियां दी हैं, पहले तो एस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टियों को, हुकूमतों को कहते रहे, जब उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान की स्ट्रगल को, इसको डिसोन किया है, तो ये जो एमकेएम का हर कारकुन अपने आप को हम सब तहरीक पाकिस्तान के साथ है, सारे सूबे, सारे पाकिस्तानी, लेकिन एमकेएम का हर कारकुन समझता है और दुरुस्त समझता है कि हमारे आबा ने पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी, कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानी को जो गाली अल्ताफ हुसैन ने दी है, जो उसको डिसोन किया है, ये फिक्र अगर चलेगी और इसको अगर फारूक सत्तार साहब और उनके साथी ऑन करेंगे, अपने दिल से ऑन करेंगे, फिर वो कोई फर्क डाल सकते हैं, वरना नहीं।
بہت بہت شکریہ قمرالزمان کائرہ صاحب, بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, دونوں ایکسپرٹس کی آپ نے رائے سنی اور بہت واضح رائے ہے کہ جس طرح سے فاروق ستار صاحب یا دوسرے ایم کیو ایم کے رہنما یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین کی تقریر کو, ان کی باتوں کو تو اون نہیں کرتے, مگر رہنما اب بھی الطاف حسین کو ہی مانتے ہیں, تو اس طرح سے معاملات چلے گا نہیں. یہی نظر آ رہا ہے اور یہی بہت مضبوط رائے ہے جو پورے پاکستان میں موجود ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً طور پر ہوگی کہ قمرالزمان کائرہ صاحب ہوں یا زاہد حسین صاحب ہوں, دونوں کا موقف یہ تھا کہ جو پروسیس فاروق ستار صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہاں پر شروع کیا وہ ان کے اندر کا پروسیس ہونا چاہیے, نہ کہ باہر سے ان پر تھوپا جائے. اگر ایسا ہے تو پھر معاملات درست سمت میں چل رہے ہیں. دوسری رائے یہ تھی کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کی عملی شکل اس وقت نظر آئے گی جب ایم کیو ایم پاکستان لندن سے صرف بیانات کی حد تک نہیں بلکہ شخصیات کی حد تک بھی لا تعلقی کا اعلان کرے. کیا یہ معاملہ اسی طرح سے ہے, اسی طرح سے ہو رہا ہے؟ فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب, ابہام موجود ہے, اس پر گفتگو ہو رہی ہے, آپ بھی مختلف جگہوں پہ بات کر رہے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہیں. نتیجہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ جو بات کی گئی پاکستان کے خلاف, جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, ہم نے کل بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے تھے مگر کل آپ دستیاب نہیں ہو سکے تھے, تو آج پھر ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی عملی شکل اس وقت نظر آئے گی کہ پاکستان کے خلاف بات کی گئی, پھر معذرت کی گئی, پھر بات کی گئی. تو اب یہ واجب نہیں ہو جاتا کہ الطاف حسین صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی الطاف حسین صاحب کا عمل پاکستان کی سالمیت اور وحدت کے حوالے سے جو انتہائی ناقابل قبول, ناقابل برداشت اور یہ سمجھ لیجئے کہ انتہائی شرمندگی کا جو باعث بنے, اس پورے عمل کو, پورے پروسیس کو, بیان کو, اس واقعے کو مکمل طور پر ڈیناؤنس کر کے, اس کی مذمت کر کے, شرمندگی کا اظہار کر کے, معافی مانگ کے, میرے خیال میں یہ کیا ایم کیو ایم میں اس سے پہلے ہوا ہے؟ اور پوری ایم کیو ایم اپنی جگہ پر موجود ہو, اگر صرف بانی تحریک نے اس طرح کا بیان دیا اور پوری ایم کیو ایم اس بیان سے جو ایم کیو ایم کی بنیادی پالیسی سے متصادم ہے, اور وضاحت کے طور پہ یہ بھی کہا, پریس کانفرنس کو پورا سنیں, کہ یا تو بانی تحریک یہ بتا دیں کہ جو ان کے بیانات ہیں جو واپس لے رہے ہیں پھر دے رہے ہیں, اس کا عذر وہ جو بھی دیں کہ صحت ہے, ذہنی تناؤ, لیکن اگر وہ اسی پر قائم ہے تو یہ واضح کر دیں کہ اب یہ بیان واپس نہیں ہوگا, یہی بیان ہے, یہ پارٹی کی پالیسی ہے. تو پارٹی میں پوری ایم کیو ایم کو, کارکنان, ذمہ داروں کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا کہ پھر وہ ایم کیو ایم کو چھوڑنے کا بھی آپشن اختیار کریں, کوئی نئی پارٹی بنانے کا بھی آپشن اختیار کریں. لیکن اگر میں ایم کیو ایم کے اس بنیادی اصول نظم العین پہ قائم ہوں جو پاکستان کی وحدت اور سلامتی کے حوالے سے سب سے زیادہ مقدم ہے, تو میرے خیال میں میری انٹیگریٹی, جو نہیں مان رہا وہ بھی آپ کی صفوں میں رہے گا. جی, جو نہیں مان رہا وہ بھی آپ کی صفوں میں رہے گا. کیا نہیں مان رہا؟ جو پاکستان کی وحدت اور سالمیت کے خلاف بات کر رہا ہے وہ بھی آپ کی صف میں رہے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو صرف بیان سے لا تعلقی کیوں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ہم نے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اسے چاہے آپ تبدیلی کہیں جو بھی کہیں, جب اس نہج کو ساری صورتحال پہنچ گئی تو ہم نے تو یہ سٹینڈ لیا نا کہ اب ہمارے فیصلوں کی توثیق بھی لندن سے نہیں ہوگی, ہم فیصلے بھی وہاں سے نہیں لیں گے, ڈکٹیشن بھی نہیں لیں گے. تو جو آپ نے حلف اٹھایا تھا متحدہ قومی موومنٹ کا, آپ اس حلف کو خیر بات کہہ چکے, ختم ہو گیا وہ, جس میں الطاف حسین صاحب کی وفاداری کا حلف اٹھایا گیا تھا. جو بھی حلف ہے نا جی, وہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کا, ہماری پبلک نالج کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو بھلے زیر موضوع بحث بنائیں, ٹھیک ہے. اب حلف مگر حلف تو ہے نا. سن, حلف
پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے جی اس میں بھی ہر فیصلے کی توثیق وہاں سے کرانی. اس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حلف کی خلاف ورزی کی اور پارٹی کے آئین کی بھی خلاف ورزی کی, لیکن ساری باتیں سارے پارٹی کے آئین اور حلف پاکستان کے آئین کے تابع ہیں, تو آپ کیوں نہیں کہہ دیتے, اگر کوئی بات آپ کیوں نہیں کہہ دیتے جو حلف, آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اب الطاف حسین قائد تحریک نہیں ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے نا اس میں بانی تحریک ہیں اور فیصلوں کا اختیار, توثیق کا اختیار ان کو دیا گیا. ہم نے تو وہ توثیق کا اختیار واپس لے لیا. توثیق کا اختیار لے لیا, مگر قائد تو آپ کے اب بھی وہی ہیں. دیکھیں یہ قائد کا جھگڑا کس نے کھڑا کیا؟ یہ میڈیا نے کھڑا کیا. آپ کہہ دیں ختم کر دیں جھگڑا. نہیں, میری کون اس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ کس کو میں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زاہد حسین کہہ رہے ہیں, قمر زمان طاہرہ کہہ رہے ہیں, یہ سوالات کہاں سے رہے؟ کون ڈال رہے سوالات؟ یہ ہر پاکستان کی ذہن میں سوال ہے. میرے خیال میں ہر پاکستانی مطمئن ہے. ہر ایک شخص نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف سے لے کر آج تک کا جو ہمارا کنڈکٹ, ہمارے اقدامات, ہمارا عمل, آپ دیکھ لیں ہماری ڈسکنیکشن دیکھ لیں لندن کے ساتھ, کہ اگر ندیم نصرت وہاں کنوینر ہیں اور کولیگز ہیں ہمارے, تو ہم نے اگر وہ مشورہ دینا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم, لیکن فیصلہ سازی کا عمل ہم اب اسے صحت کا عذر ہو, دماغ دباؤ, ذہنی دباؤ, یہ سارے معاملات کو پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے. ہم نے یہ اختیار لے لیا اور ہم وہ ایڈریس پاکستانی کیوں کریں گے؟ وہ تو آپ جو ہیں آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ اب آپ کے قائد ہیں یا نہیں ہیں. ان 3-4 دنوں میں آپ کو کسی قسم کے سیکیورٹی کا کوئی ایشو؟ میرے قائد یا کسی کے قائد کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلے نہیں کر رہے, سنیں, ہم ان کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں. پاکستانی ایک ایسے شخص کے پارٹی کو ووٹ کیوں ڈالیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتا ہے؟ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان کی دل آزاری ہوئی ہے. وہ بانی ہے اس پارٹی کا, اس کی بانی کی حیثیت آپ ختم نہیں کر سکتے, مگر قائد کی حیثیت ختم کر سکتے ہیں. قائد کی حیثیت آئین میں کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ مجھے ذرا بتا دیں. تو ہم اگر آئین میں لکھی ہوئی بھی ہو تو قائد کی حیثیت لکھا ہوا بھی ہو, لیکن ہمارا عمل کیا کہہ رہا ہے ان کے فیصلوں سے لا تعلق کی, کوئی وہاں سے فیصلے ہم نہیں لے رہے ہیں, کوئی ہمارا وہاں سے کنیکشن نہیں ہے, کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے. ہم نے فیصلوں کا اختیار لے کے فیصلے کرنا شروع کیے ہیں. ہم ایم کیو ایم کو چلا رہی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان ہے, پاکستان کے آئین کے تحت چوتھی بڑی جماعت ہے, رجسٹرڈ ہے, پاکستان کی سیاست کر رہی ہے, پاکستان میں سیاست کر رہی ہے. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کی سے تسلی جاتی ہے. یہ کہیں بلا وجہ اس کو الجھایا جا رہا ہے, یہ بی جمالوں والا کردار ادا کیا جا رہا ہے کہ اگر لندن سے بھی اس کی ہمارے اس اقدام کی پریگمیٹزم کی تائید ہو گئی تو یہ کوئی چاہ رہا ہے کہ لندن کی رابطہ ایم کیو ایم الگ ہو, یہاں کی ایم کیو ایم الگ ہو. جب وہ تو آپ نے الگ کی ہے, نام الگ کر کے. پاکستان لندن کی ڈیوائڈ تو آپ نے خود کی ہے, اب آپ نے خود نام لیا. دیکھیں تو لندن کی تو کوئی رجسٹرڈ ہے ہی نہیں, آپ نے نام تو خود لیا نا. تو پھر تو ان کی حیثیت ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی حیثیت ہی نہیں پاکستان کے آئین میں اور قانون میں. تو یہ تو مگر آپ سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو لندن فون کر کے بیانات لیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس تائید کے بعد لندن فون کرنے اگر کیا جائے تو کہا جاتا ہے کراچی سے بات کریں, وہی بات. یعنی کنیکشن ہے نا. کہاں کنیکشن ہوا؟ انہوں نے اس فیصلے کو انڈورس کر دیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ فیصلے وہیں سے ہونے چاہیے. اور یہی تو مسئلہ ہے کہ جب فیصلہ سازی میں پرابلم ہو, اصل مسئلہ یہ ہے جب تک واضح جواب نہیں آتا یس اور نو میں, اس وقت تک یہ سوال کھڑا رہے گا اپنی جگہ پر. اور آج بھی نہیں, آج جو یہ سوال کھڑا کر کے ہمارے عمل کو آپ جو ہے وہ کوشچن نہ کریں, ہمارے سنسیریٹی کو کوشچن نہ کریں. ماضی میں ہو چکا نا. ہماری نیک نیتی کو کوشچن نہ کریں. ماضی میں ہو چکا. ہمارے اخلاص کو آپ چیلنج نہ کریں. ماضی میں ہو چکا نا. میں یقین سے بھی زیادہ یقین کے بعد یہی عزم, استقلال کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پوری پارٹی کا تحریک کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے. ہم فیصلے کر رہے ہیں, ہم گراؤنڈ پر ہیں, ہم ہی پارٹی کو چلائیں گے. لندن سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی انفلوئنس نہیں ہے, کوئی فیصلہ, کوئی ڈکٹیشن وہاں سے قبول نہیں کریں گے. اور آئندہ جو یہ واقعہ ہوا تھا اس کو دہرانے کی اجازت نہیں لیں گے. اس کا بیڑا اٹھایا, اس کی ذمہ داری لی ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. اس کے لیے اگر آپ خود انٹرپریٹ کر لیں. آپ نے جو کہا واضح طور پہ بات پہنچ گئی. آفس مسمار ہو رہے ہیں آپ کے, تصویریں اتر دی گئی ہیں, مکہ چوک کا نام تبدیل ہو رہا ہے. اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہے یہ سب کچھ؟ اگر یہ تبدیلی آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے کہ اگر ایک بانی نے کسی تنظیم کو یہ بات کہہ دی ہے
تو یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانونی اور یہ جواز مل گیا آئینی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا تاثر منفی جاتا ہے ہمارے الیکٹوریٹ میں, ہماری کانسٹیٹیوئنسی میں, ہمارے حلقوں میں, ہمارے لوگوں میں, ہماری جو مثبت کوشش ہے وہ سبوتاژ ہو جائے گی. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسپیس ملنی چاہیے, 9-0 کی سیل ختم ہونی چاہیے, ہمارے سیاسی دفاتر قائم رہنے چاہیے. اگر کوئی تجاوزات ہیں نا آفس میں, مجھے بتائیں وسیم اختر سے کہہ کے ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے, اس کو توڑوانے کا کریں گے. لیکن اگر آپ جا کے توڑیں گے اور اس کے جواب میں توڑیں گے, اس کا اچھا اثر نہیں. کون کر رہا ہے, اس سے بات چیت ہے, کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو آپ کی مثبت کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو کوشش کی آپ نے بات کرنے کی کہ یہ کر کون رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. ہمیں پتا چلا تھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, مکہ چوک کا نام تبدیل کیا جائے گا. ہم نے کہا یہ اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ سمجھے کہ یہ پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ ہوگا. ہمارا ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے کھڑا ہوگا, ہم اس کا نام رکھیں گے لیاقت علی خان مکہ چوک, تاکہ یہ تاثر رد ہو جائے کہ یہ الطاف حسین یا ایم کیو ایم مکہ چوک ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے حق میں ہم تو بالکل 100%. اور وہاں لیاقت علی خان کا ایک اگر اسکلپچر بھی بن جائے, ان کے اقوال آ جائے, اور اس میں کشمیر کی پالیسی جو تھی ان کی وہ بھی لکھ دی جائے, تو میرے خیال میں یہ ایک اتنا پازیٹیو میسج ہوگا. اور پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ کریں, ہم 500 لوگ عزیز آباد سے لا کر کرسیوں پر بٹھا دیں گے, ان کے سامنے یہ تبدیلی کر دیں. لوگوں کو آپ محافظ بنا دیں اپنے ان سیاسی اقدار کا جو پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے. آپ اونرشپ دینے کی بجائے اگر آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر آپ چل پڑیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ بغض و عناد میں کر رہے ہیں, انتقاماً کر رہے ہیں, اور ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ کو ڈس انفرینچائز. ٹھیک ہے, تو اب یہ مان لیا جائے کہ اب آپ کو منزل چاہیے, کی گرفتاری, اب آپ کو منزل چاہیے. پہلے آپ کا نعرہ تھا منزل نہیں رہنما چاہیے, تو اب رہنما لائبلٹی ہو گئے, منزل چاہیے. ایک غزل کا یہ مصرع ہے, آپ کا نعرہ نہیں, میرے کانسٹیٹیوشن میں ہے, میرے منشور میں ہے, میرے پروگرام میں ہے. جذباتی عقیدت رکھنے والے کارکن, روحانی عقیدت رکھنے والے کارکنان اپنی عقیدت میں اگر یہ بات کرتے ہیں تو میں اس کا احترام کرتا ہوں, کسی کے لیے بھی ان کا اگر یہ جذبہ ہو. آپ کو بھی کرنا چاہیے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ہم اس کو غزل کا مصرع کہنے کے بجائے ہم اس کو اسٹیٹمنٹ کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ نعرہ تھا اور یہ سوچ تھی, یہ لائنز تھیں, تو اب یہ لائنز تبدیل ہو چکی ہیں. اگر اس نعرے کو آپ ہمارے آئین کی اس شق سے جوڑتے ہیں جہاں توثیق کا اختیار بانی تحریک کو تھا, تو میں نہیں جوڑ رہا سر, سیدھی سی بات. نہیں, اگر اس جملے سے توڑ لیں تو پھر آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے. اگر اس جملے, کیونکہ یہ جملہ کہیں پر بھی آئین میں اور کہیں نہیں, میں تو پارٹی کا آئین کی بات کر رہا ہوں, اور پارٹی کا آئین اگر اس کی کوئی بھی شق پاکستان کے آئین سے اگر اس کو استعمال کیا جائے اور متصادم ہو جائے, تو ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں, اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کل الطاف حسین ان کی ذہنی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے, ذہنی تناؤ بھی ختم ہو جائے, اور کوئی حکم آپ کو دے دیں, تو آپ اسے ماننے کے پابند ہیں؟ جو موڈیلٹیز ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, کس طرح ہم کریں گے, میں نے ٹائم فریم نہیں دیا کہ ہم نے جو اختیار لے یہ کسی وقت کی قید میں اس کو ہم نے جکڑ دیا ہے. ہم نے تو لے لیا اختیار. دیکھیں, ہم نے کہا کہ ہم یہ واپس دیں گے اختیار, ہم نے کہا کہ یہ 6 ماہ کے لیے. یہی کنفیوژن ہے. میں نے کہا کیوں کنفیوژن ہے جب میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. عارضی ہے نا, ماضی میں بھی آپ ایسا کر چکے ہیں. ایک بار الطاف حسین صاحب کو تحریک سے الگ کیا تھا, پھر دوبارہ رابطہ کمیٹی وجود میں آئی, پھر الطاف حسین صاحب نے قیادت. مسعود رضا صاحب اس کا پس منظر بالکل مختلف تھا. وہ ہوا تھا نا ایسا, دیکھیں وہ اس کا پس منظر بالکل مختلف تھا, اور اس میں اس کو عملی طور پر جب نافذ کیا گیا کیوں نہیں رہ سکا, اس میں کیا تھا, وہ پوری ایک الگ کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو نہ ملائیں کسی طور پر. یہ بالکل انڈیجنس اندر سے جو ہے وہ یہ سوچ ہے, اور یہ سوچ اس لیے ہے کہ ہم احتراماً ہم یہ چاہتے ہوں کہ جس بانی تحریک کا بھی مذاق نہ اڑے, اور ان کی کسی غلطی سے پورے ہمارے طبقے کا, بانیان پاکستان, ان کی اولادوں کا, ہماری قیام پاکستان میں قربانیاں, تحریک بچاؤ پاکستان میں قربانیاں, تعمیر جو ترقی اور تعمیر جو پاکستان کی اس میں قربانیاں, سب کو فارغ کر کے ڈپریسڈ بیٹھے ہوں ایک شام کو, ڈی مورلائز بیٹھے ہو. تو یہ ہمیں صلہ ملا کہ ہم نے یہ جو قربانیاں دی اس لیے کہ ایک بیان دے دیا, اس کی آئینی کیا اس پر کارروائی ہونی چاہیے, قانونی کیا ہونی چاہیے. یہ حکومت کی ثوابدید ہے, یہ جو آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, بالادستی کی بات ہو, لیکن اس کا اطلاق ایم کیم پر بھی ہو. 9-0 کھلنا چاہیے, سیاسی دفاتر کھلنے چاہیے, اور کارکنوں کی گرفتاری بلا جواز
اس کو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ اور ایم پی اے شیراز وحید پر اگر مٹیریل تقسیم کرنے کا کیس بنے, ایک طرف آپ غداری کے مقدمہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک, تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید شیراز نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی. بہت شکریہ, اس کی گرفتاری کا ہماری پریس کانفرنس کے بعد جواز. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. معلوم ہو رہا ہے کہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں, نازک معاملہ ہے, پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت کا معاملہ ہے, کراچی کا معاملہ ہے, اور اس صورتحال میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بہتری کی امید نکل سکتی ہے تو اس طرف دیکھنا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. توقع یہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات اب 2018 میں ہوں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی نئی پالیسی کے تحت جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, مختلف علاقوں میں مضبوط سیاسی حیثیت رکھنے والے اہم سیاسی مخالفین کو اپنی پارٹی میں راغب کرنا شروع کر دیا ہے, جو اپنے عہدے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. جبکہ انتخابات میں جیتنے کی صلاحیت رکھنے والے کئی سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. اس صورتحال کی ایک بڑی مثال کراچی میں مسلم لیگ نون کے وزیر مملکت عبدالحکیم بلوچ کے بیٹے بابر بلوچ ہیں, اور شکارپور سے مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی امتیاز احمد شیخ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ٹھٹا کی شیرازی برادری, نوشیرہ و فیروز کے جتوئی برادران اور کراچی کے عرفان اللہ مروت بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار ہیں, جبکہ شکارپور کے غوث بخش مہر اور سانگھڑ کے جام خاندان سمیت دیگر سے پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. نظر یہ آتا ہے کہ 2018 کے انتخابات کے لیے بھرپور تیاری ہے, اور ایک ایسی تیاری جس میں کوئی اپوزیشن پیپلز پارٹی کے سامنے سندھ میں موجود نہ ہو. اس تیاری کے ساتھ پیپلز پارٹی اگلے عام انتخابات میں جانا چاہتی ہے. مزید اس پر ہم معلومات حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر. اختیار, بتا سکتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں سیاسی جوڑ توڑ کی کیا صورتحال ہے اور منظرنامہ کیا ہے؟ ہاں جی مسعود صاحب, اس وقت جو سیاسی جوڑ توڑ کی صورتحال ہے اس کا ایک چھوٹا سا منظر تو آپ نے پیش کیا, لیکن جو میں تفصیلات اس کے یہ ہیں کہ نوشیرہ و فیروز کے جو شیرازی برادران ہیں, انہوں نے سینٹ کے جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیا تھا, اور ٹھٹھا کے شیرازی برادران ہیں, اور نوشیرہ و فیروز کے جو جتوئی برادران ہیں ان کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیے تھے. غوث بخش مہر صاحب جو جس کا تعلق شکارپور سے, ان سے بات چیت کا سلسلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا. اور اس کے علاوہ جام خاندان جو جام صادق علی کے بیٹے ہیں اور ان کے جو ورثہ ہیں ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ ایک جو منظرنامہ بننے جا رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے یا سندھ کی سیاست کے حوالے سے, وہ یہ بننے جا رہا ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہوگا اس سے پہلے پاکستان پہ جتنے ہیوی ویٹس ہیں اور جو الیکٹیبل ہیں وہ تقریباً آ جائیں گے, اور سندھ میں ایک پارٹی کی مونوپولی, سیاسی مونوپولی بننے جا رہی ہے. یہ صورتحال بننے جا رہی ہے. اختیار, یہ بتائیں کہ ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ دیرینہ مخالفت رکھنے والے سیاسی مخالفین اب پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ ایسی کیا تبدیلی آئی ہے سیاسی ماحول میں؟ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے مسعود صاحب کہ پاکستان پیپل پارٹی کے مقابلے میں سندھ کے اندر اس وقت تک کوئی بھی مضبوط اور سیاسی طور پر منظم سیاسی جماعت سامنے نہیں آ سکی پاکستان پیپل پارٹی کے مقابلے میں. دوسرا سبب یہ ہے کہ پچھلے 8 برس کے دوران پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت میں پاکستان پیپل جو رہی ہے, اور اس کے دوران یہ لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ اب پاکستان پیپل پارٹی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ کئی بڑے ہیوی ویٹ جو ہیں یا کئی ووٹر جو ہے نا وہ خرید کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس لیے لوگوں نے بہتر سے سمجھا ہے کہ وہ سیاست میں رہنے کے لیے اگر ان کو کوئی وزارت نہ بھی ملی تو کم از کم جو ہے نا نمائندگی مل جائے گی, یا کچھ اور فائدے مل جائیں گے, یا اپنی سیاسی حیثیت برقرار رکھ سکیں گے. اس لیے سیاسی حیثیت بچانے کے لیے کئی ہیوی ویٹ جو ہے نا پیپل پارٹی میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اختیار کھوکر, نمائندہ خصوصی, بتا رہے تھے کہ سندھ میں سیاسی منظرنامہ کیا بن رہا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. فنکشنل لیگ آپ نے چھوڑ دی, پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. معاون خصوصی آپ وزیر اعظم کے, وہاں سے بھی آپ نے ریزائن کر دیا.
تو ایسا کیا ہوا کہ کئی برس تک آپ نے پیپلز پارٹی مخالف سیاست کی اور اس کے بعد ایسا آپ کو پیپلز پارٹی میں کیا نظر آیا کہ آپ نے یہ عہدہ بھی چھوڑ دیا, اپنی پرانی پارٹی بھی چھوڑ دی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں؟ شکریہ بہت بہت کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج یہ بات کرنے کا. پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور یہ ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی اس وقت بھی ہمیں یہ احساس تھا اور اب بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی, پورے پاکستان میں ہے اور سندھ میں تو خاص طور پہ اس کا سیاسی طور پہ بہت اثر ہے اور الیکشنز جیتے آئے ہیں. پچھلے 8 سال سے وہ سندھ میں برسر اقتدار ہے. ہم فنکشن لیگ میں تھا جب تو مطلب کچھ عرصہ فنکشن لیگ تو بہت ایکٹیو رہی اور ایک الٹرنیٹ جماعت بننے جا رہی تھی, لیکن پھر شاید نہ بن سکی, اس لیے وہاں ایک جمود طاری ہو گیا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی. ہم سیاسی لوگ ہیں, الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے, کبھی فیملی میں کبھی کوئی اور کبھی ہم. تو یہاں مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں اگر لوگوں کا پریشر بھی ہم پہ آ گیا کہ کام چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے اور جابز کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے جو بھی مطلب رولنگ پارٹی میں رہ کر کام کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے, تو اس کے بعد پھر ہم نے مشاورت کی لوگوں سے اور لوگوں نے ہمیں کہا اور ہمیں وہاں سے پیپلز پارٹی سے بھی ایک پازیٹیو ریسپانس ملا. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی پارٹی کی طرف سے ایک عزت مل رہی ہے اور اچھے طریقے سے ہم سے وہ ایک نیگوشیٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو پھر میں نے غیر مشروط طور پہ یہ عہدے بھی چھوڑے اور اس کے بعد ایم پی اے شپ, حالانکہ میں جیت کے آیا تھا, پیپلز پارٹی سے ہی جیت کے آیا تھا, تو وہ بھی میں نے استعفیٰ دیا ہے کل تاکہ ہم دوبارہ بائی الیکشن میں جائیں گے. مگر موجودہ پیپلز پارٹی کا جو دور ہے یا اس سے پچھلا جو دور تھا, دونوں میں کرپشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر تنقید ہوتی رہی, زبان زد عام رہے, یہ قصے میڈیا میں بھی آتا رہا. آپ خود بھی اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ پیپلز پارٹی پہ اس حوالے سے تنقید کرتے رہے ہیں, تو اب آپ اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن میں یہ چیزیں ضرور بات کی جاتی ہے, ایشوز سامنے آتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں یا اسمبلی کے فلور پہ ہم لوگ ایز اے ایم پی اے لوگ بھیجتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, الزامات تو ضرور رکھتے ہیں, لیکن یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی سالوں سے یہ الزامات لگتے آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے کیسز پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مطلب ابھی تک کسی کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا. تو آپ جب فلور پر یہ باتیں کرتے تھے تو ان میں حقیقت نہیں؟ حقیقت اس وقت ہمیں جو انفارمیشن ملتی تھی اس بنیاد پر ہم بات کرتے تھے, لیکن لازمی طور پہ جب ہم اسمبلی کے سیکشن سے ہٹ کے آپس میں ذکر کرتے تھے یا بحث مباحثہ دوستوں میں ہوتا تھا یا پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہوتا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں بھی کورٹوں میں ثابت ہو, کیوں میں خود بھی اس کا وکٹم رہا ہوں کہ الزامات. تو آپ اس وقت صحیح تھے یا اب صحیح ہیں؟ ہم اس وقت بھی صحیح تھے اور آج بھی صحیح ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ ایک چیز ثابت نہیں ہوئی, ایک چیز کوئی اس وقت تک, مگر آپ بڑی شد و مت کے ساتھ بات کرتے رہے. تو میڈیا کی خبریں, لوگوں کی انفارمیشن ہمارے پاس آئی اور اب تو ایک اور چیز بھی ہے. خود کنفرم کیے بغیر آپ ایک ذمہ دار آدمی الیکٹ ہونے کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں کھڑے ہو کر کسی پر الزام لگاتے ہیں بدعنوانی کا, کرپشن کا, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف خبریں تھیں جن کو آپ وہاں پر بیان کر دیتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خبریں تھیں, انفارمیشنز لوگ ہمیں دیتے تھے. میں یہ کہہ رہا ابھی تک ثابت کسی پہ نہیں ہوا, ثابت کورٹوں میں ہی ہوتا ہے. تو آپ دل سے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے الزام جو آپ لگا رہے ہیں یہ الزام ان میں کوئی حقیقت نہیں؟ لیکن ہم صرف ہمارا کام اسمبلی میں ہوتا ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا, بتانا, یہ کورٹوں کا فیصلہ ہے, کورٹوں کا کام ہے کہ اس پہ مطلب کوئی فیصلہ دیں, لیکن ابھی تک کسی بھی بڑے کیس کا فیصلہ نہیں آ سکا. صرف الزامات لگتے رہے ہیں, الزامات ہم پر بھی لگتے رہے ہیں, الزامات اور مختلف پارٹیوں کے لوگوں پر بھی لگتے رہے ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں, لیکن مطلب ثابت تو کورٹوں میں ہی ہونا ہے. کورٹ نے ہی اگر اس کو ثابت کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. تو پھر جب ہم نے سب تمام چیزوں کو دیکھا اور لوگوں سے بات کی اور ہمارے اپنے لوگوں پہ پولیٹیکل پریشر آیا, ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کورٹ میں کوئی معاملہ لے کر جاتا ہے تو اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی آواز اٹھانی ہوتی ہے. اگر آپ مدعی بن رہے تھے تو ہی کورٹ میں ہم مدعی نہیں تھے, ہم ایز اے ممبر اسمبلی ایک بات کر رہے تھے. یعنی آپ کی حیثیت تو وہی تھی نا کہ آپ پیپلز پارٹی مدعی تو گورنمنٹ بنتی ہے, مدعی تو لوگ چاہتے تھے کہ وہ مدعی بنے اور آپ اس کے لیے ہم اسمبلی میں اس کی آواز اٹھاتے تھے, بات کرتے تھے, اور جو جائز بات ہوتی تھی اس پر مطلب ہم صحیح بات بھی کرتے تھے. کچھ جائز بھی تھی, کچھ جائز نہیں بھی تھی, اور یہ مختلف ایشوز مختلف پارٹیز پہ مختلف پروجیکٹس پہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اور لیکن اب صورتحال تھوڑی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی چینج کے بعد بھی سب سے بڑا ایشو جو ہم نے اسمبلی میں اٹھایا وہ گورننس کا ایشو تھا, جس پر ہم بار بار بات کرتے تھے. میں اسی پر آنا چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورننس کے ایشو پہلے بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. اب بڑا فرق ہے. اب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, نئے انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہیں, آپ صبح سے شام تک وہ کام کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں
تھوڑے دنوں میں یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. ان کے رویے سے, ان کے کام کرنے کے سٹائل سے, ان کی محنت سے, ان کے ہارڈ ورک سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں یہ جو پرسپشن تھا گورننس کا, بیڈ گورننس کا, وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بہت سے الزامات جو لگتے رہے اس وقت گورننس کے ایشوز پہ لگتے رہے, اور پھر گورننس کے ایشوز سے کرپشن پہ بات آتی تھی. اب جب وہ گورننس کے ایشوز ٹھیک ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کرپشن میں بھی بہت کمی آ جائے گی. اور کرپشن تو پورے ملک میں ہے, کوئی صرف سندھ میں تو نہیں ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں اور ہمیں ہوپ تو اس سسٹم کی کرپشن کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کو کیا ٹاسک ملا ہے؟ دیکھیں میں مطلب پولیٹیکل ایک ورکر ہوں, اور میں سیاست میں کئی سالوں سے, میں 2002 سے میں پولیٹکس میں ہوں. سیکنڈ ٹائم MP بنا ہوں, کئی دفعہ وزیر بنا ہوں. تو میں مطلب پولیٹیکلی اپنے لوگوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اور الٹیمیٹلی پاکستان اور صوبے کے لیے کام کرنے کا مجھے جذبہ بھی ہے اور مطلب ارادہ بھی ہے. تو یہ مجھے یہاں بہتر مجھے نظر آیا کہ مطلب میں پیپلز پارٹی, گول یہ ہے کہ جی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو سرو دا پبلک, اور سندھ کے لیے کام کرنا ہے. یہاں کس چیز کی کمی تھی فنکشنل میں؟ جو آپ فنکشنل میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی. پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی, اور اسکوپ بہت کم تھا. وزیر اعظم کے قریب تھے, معاون خصوصی تھے آپ ان کے, اور بہت ساری چیزیں آپ کروا سکتے تھے. تو یہاں پر آنے کے بعد وہ کون سے گول ہیں جو آپ اچیو نہیں کر پا رہے تھے اور یہاں کر لیں گے؟ شہر کی میرے اب سب سے پہلے تو میرے اپنی کانسٹیٹوئنسی کا, کیونکہ ہر پولیٹیکل آدمی کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا فکر ہوتا ہے, اور میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بہت سے کام رہتے ہیں جو کرنے والے ہیں, جو کہ صوبائی حکومت میں ہونے کی وجہ سے یا اس کی پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر طور پہ کر سکوں گا. اور سندھ کے ایشو ہیں, تعلیم کا ایشو ہے, ہیلتھ کا ایشو, کہیں بھی مطلب کوئی میری ہوئی تو انشاءاللہ کنٹریبیوشن ہوگی اور بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب. پیپلز پارٹی 2018 کے انتخابات کی تیاری اس طرح سے کر رہی ہے کہ تمام الیکٹیبلز جو سندھ میں موجود ہیں ان سب کو چاہتی ہے کہ وہ پارٹی میں شامل ہو جائیں اور کوئی اپوزیشن اس کے ساتھ اس کے سامنے موجود نہ ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.